हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आज मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मेरा शौहर एक हकीम था, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। वो खुद अपना इलाज कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी जिनसी ख्वाहिश से इतनी परेशान थी कि मैंने ये कदम उठा लिया था और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा भी हो गया था कि मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। मेरा जिस्म दर्द के मारे टूट रहा था। मेरे शौहर ने पूरी रात जो मेरे साथ किया था, मैं वो बताने से कासिर हूँ। वो एक पल के लिए भी नहीं रुके थे। उन्होंने मेरा जिस्म जगह जगह से नील ज़दा कर दिया था। इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, मैं नहीं जानती थी। मैंने तो बस एक पुड़िया मिलाकर इनको खिलाई थी और इसके बाद जो उन्होंने मेरा हशर किया था वो नाकाबिले यकीन था। मेरा शौहर पेशा वराना हिसाब से एक हकीम था। वो लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने शौहर के साथ खुश और मुतमईन रहने लगी थी। लेकिन थोड़े वक्त के बाद ही मेरा शौहर मुझे काम वक्त देने लगा और उसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं मुतमईन नहीं हो पाती थी और परेशान हो जाती थी। मैंने ये बात कई बार अपने शौहर को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी बात सुनने को रवादार नहीं था। वो यही बोलता था कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ही ऐसा महसूस होता है, जबकि मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो पा रही थी। मैंने उसको ये ताकीद की कि आप तो हकीम हैं, आपके पास तो बहुत सी अद्वियात होंगी जिसके बाद आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकते हैं और अपना काम सुकून से मेरे साथ पूरा कर सकते हैं। लेकिन उनकी अना आड़े आ रही थी और ये बात काम भी करने के रवादार वो नहीं थे। मुझे अपना आप एक अलग ही आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था। बाज़ औक़ात महसूस होता था, मेरा दिल भी चाहता था कि मैं एक शौहर का दिमाग अपने का ठीक कर दूँ, लेकिन मैं कुछ भी करने से कासिर थी क्योंकि वो मेरा मिज़ाजी खुदा था और वो मुझे गुस्से का बहुत तेज़ था। अगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने की थोड़ी भी कोशिश करती, तो वो उल्टा ही मुझ पर बहुत गुस्सा करता था और हाथ उठाने लगता था। उसने मेरे आने-जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी, ताकि मैं किसी और के बारे में ना बता सकूँ। शुरुआत के दिनों में तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान थी। मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी, अपने दोस्तों वगैरह से भी मुलाकात कर लेती थी। लेकिन जब से उस पर मैंने ये बात ज़ाहिर की थी कि मैं तुमसे मुतमईन नहीं हो पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो उसने मेरा आना-जाना बहुत जगह पर बंद करवा दिया था और मुझे घर में कैद करके रख दिया था। मैं अक्सर औक़ात रात की तन्हाई में उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करती थी कि आप खुद एक हकीम होके अपने आप को ठीक करने की कोशिश तो करें। मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊँगी, बस तुम अपने आप पर थोड़ा-सा ध्यान दे लो और कोई ऐसा अमल कर लो जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी वापस से हँसी-खुशी गुज़रने लगे। लेकिन मेरा शौहर किसी भी तौर पर मेरी बात सुनने का रवादार नहीं था। वो यही बोलता था, तुम अपनी चोंच को बंद रखो। मैं मुकम्मल मर्द हूँ और तुम्हें जितना कर सकता हूँ मुतमईन मैं करता हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी अपनी बात को ऊपर आने नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं मज़ीद परेशान थी कि वो अपना आप मुकम्मल भी ठीक नहीं करना चाहता था। उसको अंदाज़ा ही नहीं था मैं जिनसी ख्वाहिश की जिस आग में जल रही थी। एक रोज़ तो मैंने सोचा कि मैं किसी और से अपने ताल्लुकात कायम कर लूँ और अपने आप को मुतमईन कर लूँ, क्योंकि मैं इस पागल इंसान के साथ मज़ीद अपना सर खपा नहीं सकती थी। लेकिन मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मेरा शौहर मुझे कहीं आने-जाने देता नहीं था। बस घर के अंदर ही बंद रखता था और इस वजह से मैं कहीं भी जाकर अपनी इस ख्वाहिश को तकमील नहीं कर सकती। एक रोज़ अचानक ही मेरी एक दोस्त मेरे घर आ गई। हम दोनों अपनी हर बात एक-दूसरे से कर लेते थे और इस बात को अपने घर में देखकर मैं ज़्यादा हैरान हुई थी। लेकिन मैंने जल्द ही अपनी हैरत पर काबू पाकर उसका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया था। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त मेरे घर आई है। थोड़ी देर में और वो बातों में मगन हुए थे। हम दोनों थोड़ा ही वक़्त गुज़ारा था कि मेरा शौहर घर आ गया और उसको देखते ही ठटक कर कहने लगा, "ये कौन है?" इसने बिना किसी लिहाज़ के फ़ौरन ही मेरी सहेली के मुँह पर बोल दिया था। मैंने उसको आराम से खामोश रहने का इशारा किया और कमरे के अंदर ले जाकर उसको बताया कि ये मेरी दोस्त है और अम्मी से घर का पता मालूम करके मुझसे मिलने के लिए आई है। थोड़ी देर में चली जाएगी। मेरा शौहर इस बात में सर हिलाकर वहाँ से जा चुका था, लेकिन मैं परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी ये खामोशी मुझे बहुत कुछ समझा चुकी थी कि अब मेरी खैर नहीं है। न जाने रात को वो क्या करेंगे। फिलहाल मैं तो उसकी पुश्त डालकर अपनी दोस्त के पास आकर वापस बातें करने लगी। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। इस वजह से वो मुझे छेड़ते हुए पूछने लगी कि कब खुशखबरी सुना रही हो। उसने यकदम ही मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो मज़ीद कहने लगी, और बताओ, अपने शौहर के साथ खुश तो हो, है ना? मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ये मेरी बचपन की दोस्त थी, जिससे मैं अपना हर दुख-सुख बाँट लेती थी। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और उसका एक बेटा भी था। मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं इसको अपनी तकलीफ़ बताऊँ ताकि वो मेरी कुछ मदद कर सके। मैं इसको धीरे-धीरे बताने लगी कि यार ये सब कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत की तो दोनों दिनों में तो बहुत सब कुछ ठीक था लेकिन मैं अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी थी। मुझे बहुत आराम से मुतमईन कर देता था।
اب جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ میرا شوہر نکارا ہوتا جا رہا ہے اور بالکل بھی مجھے مطمئن نہیں کرتا. اس کی ٹائمنگ بہت کم ہے. وہ جلد ہی مجھ سے دور چلا جاتا ہے اور ہفتے اور مہینوں میں کئی بار میرے پاس آتا ہے. میری بھی کچھ خواہشات ہیں جس کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن اپنے شوہر کی مردانہ کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں. وہ میری بات سن کر کہنے لگی، مجھے تو معلوم ہوا تھا تمہارا شوہر حکیم ہے، وہ تو اپنا علاج آرام سے خود کر سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے یہ بات سن کر اس کو بتایا کہ بے شک میرا شوہر حکیم ہے، لیکن اس کو یہ ادویات وغیرہ پسند نہیں ہے. وہ ان سب کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری انا اڑے آتی ہے، میں مکمل مرد ہوں. وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس میں مردانہ کمزوری ہے، اور میں اس کو اپنی بات کیسے سمجھاؤں کہ میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی ہوں. اب تو میں انہیں کھلم کھلا بولنا شروع ہو چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ میری کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اور یہی چیزیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں. وہ میری بات سن کر کہنے لگی، شائستہ، تم زیادہ پریشان نہ ہو. یہ جو تم کہانی بتا رہی ہو، ایسا ہی میرے شوہر کے ساتھ بھی تھا. شروعات کے دنوں میں ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ میرا شوہر بھی مکمل طور پر مرد نہیں ہے، اس میں مردانہ کمزوری ہے. اس وجہ سے میں حکیم کے پاس گئی تھی اور انہوں نے مجھے جو دوا دی تھی وہ کافی کارآمد ثابت ہوئی تھی. جب سے میں نے اپنے شوہر کو وہ دوا کھلائی ہے، اس کے بعد وہ بالکل مکمل مرد بن گیا ہے اور مجھے اب آرام سے مطمئن بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ہی میری اولاد بھی ہو گئی ہے. میں اس کی بات سن کر کہنے لگی، ارے یار، ابھی تو تمہیں بتایا ہے کہ میرے شوہر کو ادویات سے نفرت ہے، کسی طور پر بھی دوائی کا استعمال نہیں کریں گے، ان کی انا اڑے آتی ہے. وہ یہی ایک بات بولتے ہیں کہ میں مکمل مرد ہوں، مجھے کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. میری دوست میری عقل پر ماتم کرنے لگی اور کہنے لگی، ارے بدھو، اگر تمہارا شوہر یہ عمل کرنے کو تیار نہیں اور کسی دوائی کو نہیں کھاتا تو تم ایک کام کرو کہ تم یہ دوائی کسی کھانے میں ملا کر اس کو دے دو، یا پھر دودھ یا پانی وغیرہ کے ساتھ اس کو حل کر کے پلا دو. وہ یہ بول کر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، رکو، میں دیکھتی ہوں، کیا پتا میرے پاس پرس میں وہ دوا موجود ہو. میری آنکھیں یکدم ہی چمکی تھی. میرے دماغ میں تو یہ بات دور دور تک نہیں آئی تھی کہ میں ایسا بھی کچھ کر سکتی ہوں. میری دوست نے اپنے پرس سے ایک پڑیا نکال کر میری ہتھیلی پر رکھی اور کہنے لگی، اس کو اپنے شوہر کو دن میں 2 دفعہ لازمی کھلاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور تھوڑے ہی دنوں میں تمہیں زیادہ مقدار میں دے جاؤں گی میں دوائی. کیا پتا تمہارے شوہر کو افاقہ ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور تمہاری زندگی بھی میری طرح خوشحال ہو جائے. میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس کو کھانا کھلا کر میں نے بھیج دیا. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ استعمال کس طریقے سے کرنی ہے. سالن بناتے ہوئے میرے دماغ میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے. میرا شوہر حکیم تھا، اگر اس کو کھانا کھاتے ہی اس بات کا علم ہو گیا تو میں کچھ غلط اس کے ساتھ کر رہی ہوں، تو وہ مجھے قتل کرنے کے اندر 2 منٹ نہیں لگائے گا، اور مجھے اپنی جان بہت عزیز تھی. ایک پل کو تو میں نے سوچا کہ میں اس پڑیا کو پھینک دیتی ہوں، لیکن پھر میرے دماغ میں یہی بات آئی، اگر اس کو معلوم ہو بھی گیا تو وہ حقیقت میں میرا قتل نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا، ڈانٹے گا، تو پھر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن قتل نہیں کرے گا. ایک دفعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر افاقہ ہو گیا تو میری زندگی سنور جائے گی اور انہیں ہوا تو دکھایا جائے گا. میں نے ایک چمچہ پڑیا کے اندر سے نکال کر سالن میں ڈال دیا تھا، لیکن میرے دماغ میں یکدم ہی ایک بات آئی، کیوں نہ میں یہ تمام دوائی ہی سالن کے اندر ڈال دیتی ہوں اور اس کو آج ہی کھلا دیتی ہوں، تاکہ اس کی کمزوری ایک دفعہ میں ہی ٹھیک ہو جائے اور مجھے یہ عمل کرنے کی ضرورت بار بار پیش ہی نہ آئے. میں نے اپنے منصوبے کے تحت، اپنی کم عقلی کے تحت مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دوائی سالن میں ڈال دی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. رات کو جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں اس کے ساتھ بہت طریقے سے پیش آئی اور اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کارنامہ انجام دینے والی ہوں. میری سوچ کے مطابق میرے شوہر نے مجھ سے یہ دریافت کیا کہ تمہاری دوست گھر کے اندر کیوں آئی تھی، جبکہ تمہاری ماں کو بھی بہت اچھے الفاظوں میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ مجھے تمہارا کسی بھی رشتہ دار سے کوئی سروکار نہیں رکھنا ہے. اب تم شادی شدہ ہو چکی اور تمہاری زندگی مجھ تک محدود رہنی چاہیے. اس کے باوجود انہوں نے اس لڑکی کو ہمارے گھر کا پتہ کیوں دیا؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ میری امی سے ضد کر کے میرے گھر آ گئی تھی، کیونکہ وہ میری بچپن کی دوست ہے، اس وجہ سے، اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اس سے آپ کی کوئی بھی کمزوری کا ذکر نہیں کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر میں بیٹھی رہی، اس کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی. میں نے اس کو مکمل طور پر اس بات کا یقین کرایا تھا کہ میری دوست بالکل الگ دماغ کی ہے، وہ گھریلو معاملات میں پڑنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے، جبکہ اس کے باوجود بھی میرے شوہر مجھے شک کی نگاہوں سے ہی دیکھ رہا تھا. لیکن میں نے زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اور فوراً ہی کھانا لگا کر ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی. میری نگاہیں سالن پر ہی جمی ہوئی تھی. میرے شوہر آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور خاموشی سے کھانا کھا کر کمرے کے اندر چلے گئے. میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. میں نے فوراً ہی برتن وغیرہ اٹھائے اور دھو کر رکھ دیے. تھوڑی دیر بعد ہی میرے شوہر کی ایک گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. وہ مجھے بلا رہے تھے، شائستہ، کمرے کے اندر آؤ. میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا. مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ آج تو کچھ اور ہی ہونے والا ہے. میرا دماغ یہی ایک بات آ رہی تھی
یقیناً میرا شوہر میرے ساتھ کچھ کرنے والا ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے جیسے ہی کمرے کے اندر پہنچی اور میں نے پہلا قدم کمرے کے جیسے ہی اندر رکھا، میرے شوہر نے ایک سناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ میں منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ میں جو ابھی سوچتے ہوئے آ رہی تھی کہ میرا شوہر یقیناً میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرے گا اور مجھے یہ مطمئن کر دے گا، بلکہ اس نے تو الٹا ہی میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ رسید کیا تھا کہ میں منہ کے بل زمین دوز ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب ہوا اور میرے بالوں سے مجھے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو میں چھوٹا بچہ ہوں؟ تمہاری حرکتوں کو میں جانچ نہیں پاؤں گا؟ مجھے سب معلوم ہے کہ تم نے سالن میں کس طریقے کی دوا ملائی ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں ایک حکیم ہوں۔ مجھے دوائی کی خوشبو ہی پہچان آ گئی تھی کہ وہ کس مرض کی ہے۔ تمہیں میں نے ایک بات سمجھائی تھی نا کہ میں مکمل مرد ہوں، لیکن اس کے بعد بھی تمہیں میری ہر بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ آج اچھے طریقے سے میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے یکدم ہی مجھے بالوں سے پکڑ کر ایک بار پھر بیڈ پر دھکا دینے والے انداز میں گرایا اور فوراً ہی اپنے جسم سے اپنے کپڑے جدا کر دیے۔ میرا دل بلیاں اچھلنے لگا۔ میں جو چاہتی تھی وہ عمل شروع ہونے والا تھا۔ میں خود کو پرسکون کر کے فوراً ہی اس کے سامنے برہنہ ہو گئی تھی، لیکن جب وہ میرے قریب آیا اور اس نے اپنا عمل شروع کیا تو میری چیخیں بلند ہونے لگی اور بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئیں۔ وہ بہت غصے سے مجھ پر حاوی ہوا تھا اور اپنا تمام غصہ میرے جسم پر نکالنے لگا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ مجھے اپنے جسم کا انگ انگ دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بالکل بھی مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے تھے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے یہ خطا کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے میری حالت کی جو وہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ اس نے مکمل پوری رات میرے ساتھ وہ عمل کیا تھا اور مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ میں بیٹھ کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت اچھے سے مطمئن کر دیا تھا اور آج مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ میں کس شہد کے چھتے میں ہاتھ مار چکی ہوں۔ اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو ایک بار پھر میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے وہی عمل دہرانے لگا، لیکن مجھ میں اب بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی شدتوں کو برداشت کر پاتی۔ میں اس کو بار بار یقین دہانی کروا رہی تھی کہ میں مکمل مطمئن ہو چکی ہوں، اب مجھے چھوڑ دو، میں اب دوبارہ کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ لیکن وہ بالکل بھی فارغ نہیں ہو رہا تھا اور نہ مجھے چھوڑ رہا تھا۔ اس نے چند پل ہی مجھے موت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اب یہ ہر روز میرے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ بالکل بھی مجھے نہیں چھوڑتا تھا، کبھی صبح کرتا تھا تو کبھی شام۔ اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی رکھیل سمجھ لیا تھا، جبکہ مجھ سے اب چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میری حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے میں ایک بیمار انسان ہوں۔ پہلے ہی میرے شوہر نے مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی تھی کہ میرے ساتھ اس طریقے کا کوئی عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ میں حکیم ضرور ہوں، لیکن مجھے ادویات سے سخت چڑ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی مرضی چلائی تھی۔ اپنے دوست کے کہنے پر شوہر کو سالن میں دوا ملا کر دے دی تھی تاکہ وہ مجھے مطمئن کر سکے، اور وہ دوائی میری زندگی تباہ کر گئی تھی۔ میرے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کی تھی کہ وہ مجھے بخش دے۔ مجھ میں اور مزید طاقت نہیں بچی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بخشا تھا۔ وہ ہر روز ہی میرے ساتھ یہ عمل کرتے تھے۔ میں نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان کا یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ انسان ذہنی مریض ہے۔ وہ مجھے کسی طور پر بھی نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے ختم کر کے ہی دم لے گا۔ ایک روز جب میرا شوہر اپنے کام کے سلسلے میں باہر گیا تو میں فوراً ہی خود گرد ایک بڑی سی چادر لپیٹ کر گھر سے نکل گئی۔ میرا جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا، مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرا شوہر ابھی جانے سے پہلے ہی میرے ساتھ محبتیں لٹا کر گیا تھا، جس کی وجہ سے میری حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ میں بھاگنے والے انداز میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور فوراً ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے بہت رونا دھونا کیا تھا۔ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا ہے، لیکن میری ماں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ وہ مجھے واپس بھیجنے پر ضد تھی، لیکن میں کسی بھی طور پر اب دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو صاف ستھرے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے دوبارہ بھیجنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن اس ذہنی مریض آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ پر میری ماں کو میری بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں بے وجہ ہی خناس نکال رہی ہوں۔ شادی کی شروعات میں ہی جو میں نے انکار کیا تھا کہ میں کسی حکیم سے شادی نہیں کروں گی، وہ یہی بات سوچ رہی تھی کہ میں ابھی تک اپنے شوہر کو قبول نہیں کر پائی ہوں، اس کی وجہ سے میں یہ حرکتیں کر رہی ہوں۔ لیکن اب میں اپنی بات ان کو کیسے سمجھاتی کہ وہ انسان ایک ذہنی مریض ہے، وہ مجھے ایک پل بھی سکون لینے دیتا نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک بار پھر زور دیا کہ میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں، لیکن میں کسی بھی طور پر جانے کی روادار نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ رات کے وقت میرا شوہر مجھے لینے کے لیے میری اماں کے گھر آ گیا تھا اور میری ماں سے میرا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن میں کمرے کے اندر بالکل بھی باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ میری ماں نے بھی اس کو یہی بات بتائی کہ صبح سے میں اس کو سمجھا رہی ہوں، لیکن وہ تمہارے ساتھ جانے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ آخر ایسا تم دونوں کے بیچ کیا ہوا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ضد کر رہی ہے؟ نہ جانے مجھے میری ماں اور شوہر کے دونوں کی آوازیں کمرے تک بآسانی آ رہی تھی، لیکن
میں اس کے باوجود بھی باہر آنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ میرے شوہر نے یہ تمام باتیں سنی اور کھڑے ہو کر میرے کمرے کے پاس آئے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے، گھر چلو، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میں اندر سے چلاتی ہوئی کہنے لگی کہ میں کسی طور پر بھی تم جیسے درندے صرف انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی جس کو اپنی بیوی کا احساس نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے اپنی رکھیل سمجھ لیا ہے، جب طریقے سے جس طرح چاہتے ہو استعمال کرنا کر لیتے ہو، لیکن میں اب تم جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی مزید خوار نہیں کروں گی۔ وہ ایک بار پھر چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ گھر واپس چل لو، میں اب دوبارہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، ایسا وعدہ کرتا ہوں میں۔ وہ مجھے بہت یقین دہانی کروا رہا تھا، لیکن میں کسی طور پر بھی دوبارہ رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا، لیکن میری ماں اور میرے بھائی بھی چاہتے تھے میں واپس چلی جاؤں، لیکن اس کی بہت بولنے کے باوجود بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی میں۔ وہ غصہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا تھا، وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ ہر روز ہماری دہلیز پر کھڑے ہو کر میرا مطالبہ کرتا تھا، لیکن میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، کیونکہ میں انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید خوار نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے اندر انسانیت ہی موجود نہ ہو۔ میری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ میں لوٹ جاؤں، لیکن میں کسی طور پر بھی اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اب طلاق کا مطالبہ کر لیا تھا کہ میں اس حکیم کے ساتھ مزید اپنی زندگی آگے نہیں گزاروں گی، لیکن میرے ماں باپ اور بھائی نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ بیٹا ایسے نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن جس انسان کو اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہ ہو، جس کو اتنا معلوم نہ ہو کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہتی ہے، میں اس انسان کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ضد دیکھنے کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے یہی فیصلہ کیا کہ میری طلاق میرے شوہر سے کروا دی۔ ایک لڑکی کے لیے شادی کی زندگی کا خوبصورت احساس ہوتا ہے، لیکن یہ خوبصورت احساس ہر لڑکی کے لیے ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا۔ کچھ لڑکیوں کے لیے یہ احساس بدترین احساس بن کر رہ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ برے وقت کو بھلا دوں، لیکن برا وقت اتنی آسانی سے بھولتا نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول نہ کر لے۔ اور میں نے بھی یہی کیا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی اللہ کو یاد کرنے سے ہی انسان کے دل کو سکون اور روح کا چین نصیب ہوتا ہے، اور مجھے بھی آہستہ آہستہ سکون آتا جا رہا تھا۔ میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، اور شادی کرتے وقت خاص طور پر رشتے کی چھان بین کریں کہ آپ کی بیٹی کسی انسان کے حوالے جس کے کر رہے ہیں وہ جانور تو نہیں ہے، کیونکہ انسان کے روپ میں بھی یہاں پر درندے موجود ہیں۔ آپ کو پھول جیسی بیٹیوں کو مسئلے کے لیے تیار کر بیٹھے ہیں۔ زندگی ہر طرح سے انسان کی مکمل نہیں ہو سکتی، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ پیش آنے والے برے حالات اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، دنیا میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کا خیال نہیں رہتا۔ کبھی ہم دولت دین کا خیال نہیں کرتے اور دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو کبھی نسوانی خواہشات کے پیچھے۔ ہمیں تو نماز پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ اگر ہم اپنا دل اللہ کی یاد کو جوڑ کر رکھیں اور اللہ کے قریب ہر وقت ہو کر مدد طلب کریں اور برے وقت سے پناہ مانگیں اور اچھے وقت کے لیے دعا کریں، تو یقیناً ہمارا اچھا وقت آئے گا اور ہمیں برا وقت دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا۔ ہمیں دعا کی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ جب حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس اس قدر طاقتور دعا جیسا ہتھیار ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہم سب کا پڑاؤ عارضی ہے، لیکن ہم نے اس عارضی پڑاؤ کو اپنا مستقل گھر سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم اپنا ماضی اسے پڑاؤ سمجھیں عارضی، تو شاید اتنی تکلیف ہمیں کبھی نہیں ہوگی۔